जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स स्टाफ का ओहदा है, उसका कोई नया लक़ब देना है, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का है, उसका एक नया ओहदा देना है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है, इसका हमायत करें। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुतालिक शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। कहा आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। नमाज जुमा के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा। दीगर तजावीज़ पर हतमी फैसला आज इजलास में होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह तलब। ज़राए के मुताबिक आज ही 27वीं तरमीम सेनेट इजलास में भी पेश कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया। मुत्तहिदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली मकामी हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएँ। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क़ाफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद ने भी अलग अलग मुलाकातें की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर MQM की मौलाना फजलुर रहमान से अहम बैठक। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, अरशद वोहरा और दीगर भी शरीक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसवदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसवदा JUI को दिया है, ये पाकिस्तान का मुसवदा है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असेंबली में भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क। इस हुकूमत के पास तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं। 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर कराती है। पता चला है कि आईनी अदालत में जजेस की सिलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इस इक़दाम से आवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासर होगा। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसवदा PTI के साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। 27वीं तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत है। नई तरमीम के तहत 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ा नहीं जा रहा। अवाम इत्मीनान रखें। रहनुमा ANP एमिल वली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान, कहा 18वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग बिकॉज मैं कि भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी।
27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم پر بات نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ سندھ کا دعویٰ، کہا وہ اتنے یقین سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں، اس بارے میں 27ویں ترمیم کے بعد بتائیں گے، انہیں اپنی پارٹی پر اتنا یقین ہے کہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کو رول بیک ہونے نہیں دیا جائے گا۔ قازقستان ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو رہا ہے، صدر ٹرمپ کا اعلان، کہا مزید ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ قازقستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا علامتی ہے۔ امریکی صدر کی وسط ایشیائی ممالک کے 5 رہنماؤں سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات، غزہ، ایران، روس، یوکرین جنگ کے امور پر بات چیت۔ برطانیہ کی آرمڈ فورسز کے چیف آف دی جنرل اسٹاف کی فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق فریقین نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی چیف آف دی جنرل اسٹاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان آرمی کی کامیابیوں کو سراہا۔ GHQ آمد پر برطانوی چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور، ترکی اور قطر کے میزبانوں کی پاکستان اور افغان طالبان کے وفود سے الگ الگ ملاقاتیں، ذرائع کے مطابق مصالحت کاروں کی الگ ملاقاتوں کے بعد دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے۔ مذاکرات میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ میکینزم کے قواعد و ضوابط طے کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے 25 سے 30 اکتوبر تک مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی برقرار رکھنے پر متفق ہوئے تھے۔ پاکستان نے افغانستان کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق چمن بارڈر کے واقعے سے متعلق افغان دعوے بے بنیاد ہیں۔ چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیتے ہوئے فائرنگ کا ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی، جس کا سیکیورٹی فورسز نے فوری اور ذمہ دارانہ انداز سے جواب دیا۔ پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے اور افغان حکام سے باہمی تعاون کی توقع رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے وزیر داخلہ کی ملاقات، وزیر اعظم کا سیکیورٹی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تجارت اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے اہم امور پر پاکستان کے موقف کے لیے ترکی کی مضبوط اور غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاک افغانستان امن مذاکرات میں سہولت کاری پر ترکی کی قیادت کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ترکی کے وزیر داخلہ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے 1 to 1 اور وفود کی سطح پر ملاقات کی۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تعاون کو مزید فعال کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے قیام اور انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ دونوں ممالک کے درمیان امیگریشن اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ گھوٹکی میں کچے کے علاقے رونتی میں آپریشن کے دوران 9 ڈاکو ہلاک کر دیے گئے۔ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری۔ گزشتہ روز کچے کے ڈاکوؤں نے حملہ کر کے پولیس اہلکار سمیت 7 افراد کو قتل اور 14 کو زخمی کیا تھا۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں یک طرفہ مقابلے کے بعد 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سلمان علی آغا، محمد نواز اور سائم ایوب کی نصف سنچریوں کی مدد سے پاکستان نے 9 وکٹ پر 269 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ نے ہدف 59 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ کوئنٹن ڈیکاک نے 7 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 123 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ڈیزورزی نے 76 اور پریٹورس نے 46 رنز بنائے۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے ہفتے کو فیصل آباد میں ہوگا۔ ICC اجلاس میں شرکت کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی آج دبئی روانہ ہوں گے۔ 4 روزہ ICC اجلاس کا آج آخری روز۔ محسن نقوی سائیڈ میٹنگز پر دیگر کرکٹ بورڈز کے نمائندگان سے بھی گفتگو کریں گے۔
وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی برطانوی منسٹر آف اسٹیٹ برائے تجارتی پالیسی کرس برائنٹ سے ملاقات، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ پر زور۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کی باہمی تجارت کا حجم 5.5 ارب پاؤنڈ ہے۔ ٹریڈ ڈائیلاگ میکانزم کے تحت 3 ورکنگ گروپس کو فوری فعال کرنا ناگزیر ہے۔ جنرل عاصم منیر نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی، اب پوری دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولی بھارت کو شکست دینے کے بعد دنیا اب پاکستان کو ایک تبدیل رویے کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ کہا کارکردگی میں شہباز شریف کا ریکارڈ نہیں توڑا بلکہ میں ان کی ایکسٹینشن ہوں۔ قومی ایئر لائن کے احتجاج میں شامل سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئرز کے صدر اور سیکرٹری جنرل ملازمت سے برطرف۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں عہدیدار گزشتہ برس شروع ہونے والی انکوائریوں کی حالیہ پیشیوں پر نہیں آئے۔ دونوں کے خلاف قومی ایئر لائن کے قوانین کے تحت کارروائی کی گئی۔ برطرف سیکرٹری جنرل اویس جدون کا نکالے جانے کے فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ کہا برطرفی کی بنیادی وجہ طیاروں میں فنی خرابیوں اور قوانین کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی ہے۔ ذرائع کے مطابق 2024 کی انکوائری میں برطرفی کا فیصلہ انجینئرز کے جاری احتجاج کے تناظر میں کیا گیا۔ احتجاج کے باعث قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن کئی روز سے متاثر ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی خیبر پختونخوا میں امن جرگے میں شرکت کے لیے وفاقی حکومت کو دعوت۔ وفاقی وزیر امیر مقام سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد امیر مقام نے کہا کہ امن کے لیے سب کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اختلافات بھلا کر امن جرگے میں شرکت کی۔ اسد قیصر نے کہا کہ افغانستان کے بارڈر پر بے امنی کو قابو کرنا کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ سیاست سے بالاتر ہے۔ چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر مل کر فیصلہ کریں اور اکٹھے ہو کر مسئلے کا حل نکالیں۔ 27ویں ترمیم میں بلوچستان کی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں، بلوچستان عوامی پارٹی کا مطالبہ۔ پارٹی ترجمان نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے موقع پر اتحادی جماعتوں سے نشستیں بڑھانے کی بات ہوئی تھی اور یقین دلایا گیا تھا کہ اگلی آئینی ترمیم میں صوبے کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھائی جائیں گی۔ ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی کے مطابق صوبے کا ایک حلقہ 3.5 سے 4 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن ہب ریور روڈ پر تیز رفتار مسافر بس الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ انگلینڈ کے آسٹن ولا کلب اور اسرائیلی کلب مکابی تل ابیب کے مابین یورپا لیگ کا میچ، ولا پارک اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور احتجاج، شرکاء کا اسرائیلی فٹ بال کلبز کے بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت پر پابندی کا مطالبہ، مقامی رکن پارلیمنٹ محمد ایوب کی بھی شرکت۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے سامنے مہمان اچانک گر پڑا، ادویات کی قیمتوں سے متعلق بریفنگ کے دوران ہیلتھ کیئر کمپنی سے وابستہ ملازم اوول آفس میں گرا۔ صدر ٹرمپ اپنے قریب کھڑے شخص کے گرنے پر پریشان، صحافیوں کو باہر بھیج دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر اہلکار ڈاکٹر محمد اوز نے فوری طور پر متاثرہ شخص کو طبی امداد دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مہمان کی حالت اب بہتر ہے۔ ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، اپنے پہلے میچ میں کویت کو 4 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان ٹیم نے 124 رنز کا ہدف میچ کی آخری گیند پر حاصل کر لیا۔ ٹی وی پر میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست اور لائیو سٹریمنگ دیکھیے مائیکو پر۔ تھل جیپ ریلی کے لیے ڈرائیورز تیار، آج کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ 4 روزہ جیپ ریلی میں مرد اور کئی خواتین ریسرز بھی شریک۔ جیپ ریلی کی اختتامی تقریب 9 نومبر کو ہوگی۔ اور جنگ اور جیو کے اشتراک سے کراچی آرٹس کونسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، ورکشاپ میں معروف بلوچی فنکار استاد نور بخش کی زبردست پرفارمنس پر شائقین جھوم اٹھے، سندھی اور بلوچی میوزک کا فیوژن شامل کیا۔ ورکشاپ میں استاد نور بخش نے بلوچی گانا لیلا و لیلا پرفارم کیا۔